खुदावंद यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम में पास्टर अब्दुल सत्तार भट्टी की तरफ से तमाम सामीन जो कि फजल टेलीविज़न देख रहे हैं और ज़िंदा कलाम जो है वो सुन रहे हैं, खुदा का कलाम जो है वो अब तक ज़िंदा ही है और कायम रहता है। आए सबसे पहले हम दुआ करेंगे। खुदावंद हमारे बुज़ुर्ग आसमानी बाप यीशु मसीह नासी के नाम से खुदावंद तुझे मुबारक कहते हैं, तू भला खुदा है। खुदावंद तेरा खादम होते हुए फजल टेलीविज़न के लिए, इमरान फजल के लिए, बेटी महवश के लिए और इनकी सारी टीम के लिए मैं तेरा खादम होते हुए बरकत सलामती की दुआ करता हूँ। तेरा फजल वाला हाथ हमेशा इन पर ठहरा रहे। इस टीवी चैनल को, फजल टीवी चैनल को तो अपने नाम जलाल के लिए बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। इनके वसीला से खुदा का कलाम दूर दराज तक पहुंच रहा है और खुदावंद इस टीवी चैनल को बड़ी बरकत देना और इससे बढ़ाना और इनकी निगहबानी हिफाजत करना। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो, तेरे बेटे यस्सु के नाम से आमीन आमीन। मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम, खुदा का कलाम जो ला तब्दील कलाम है, कलाम हमें छांटता है, हमें तराशता है, हमारी निगहबानी और हिफाजत करता है। उस वक्त जब हम खुदा के कलाम को अपने अंदर आने देते हैं और कलाम की अमीक बातें जो हैं वो समझते हैं और फिर हमें बड़ी बरकत मिलती है और हमारी ज़िंदगी जो है वो नशो नमा होती है और हमें एक क़ुव्वत मिलती है, ताकत मिलती है। और जब ये ताकत हमें मिलती है तो हम बहुत खुश होते हैं। और कलाम जो है आज हमें बताएगा रोज़े के बारे में कि रोज़ा है क्या चीज़। रोज़ा है क्या चीज़। किताब मुक़द्दस रोज़े के बारे में हमें क्या तालीम देती है। किताब मुक़द्दस में बहुत सारी बातें हमें मिलती हैं जिन पर हम अमल करें तो हमारा रोज़ा जो है वो कबूल होता है। और ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम उन पर अमल करेंगे तो हम रोज़ादार ठहरेंगे। हम कलाम में से सीखेंगे ये तमाम बातें कि रोज़ा है क्या चीज़। किताब मुक़द्दस के मुताबिक रोज़ा हमारी फितरी, जिस्मानी और पुरानी इंसानियत को ख़त्म करने में हमारी मदद करता है। आपने सुन लिया कि रोज़ा बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक हमारी फितरी, जिस्मानी और पुरानी इंसानियत जो हमारे अंदर होती है उसको ख़त्म करने में हमारी मदद जो है वो करता है। ये शैतान के ख़िलाफ़ हमारी रूहानी जंग है। शैतान नहीं चाहता कि हम खुदा के करीब हों। ये शैतान के ख़िलाफ़ हमारी रूहानी जंग है और इसमें खाने पीने से, जिनसी ख्वाहिशात से, मुर्दा कामों और जिस्मानी
خواہشات سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ باتیں آپ نے سنی کہ پرہیز کیا جاتا ہے۔ فینس چنگنگ ڈیک اپنی اسٹڈی بائبل میں لکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں ہمیں 125 افراد کے روزہ رکھنے کا ذکر ملتا ہے۔ 125 افراد کے بارے میں ہمیں بائبل مقدس میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اگر آپ اسٹڈی بائبل کو پڑھتے ہیں تو جن میں کون کون سی قومیں شامل ہیں ان کا بھی ذکر وہاں پر موجود ہے، جن میں یہودی، مسیحی اور غیر قوم لوگ بھی شامل ہیں، جن میں یہودی، مسیح اور غیر قوم بھی شامل ہیں۔ یہ سب ملا کر 125 افراد جو ہیں وہ بنتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ایک حوالہ آپ کے سامنے کوٹ کروں گا پرانے عہد نامہ میں سے۔ تب دارا بادشاہ اپنے قصر میں گیا اور اس نے ساری رات فاقہ کیا اور موسیقی کے سارے سامان، جو بھی انسٹرومنٹ تھے یعنی ساز تھے، اس کے سامنے نہ لائے اور اس کی نیند جاتی رہی۔ دانیل کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی 18 آیت میں ہمیں یہ ملتا ہے۔ اب حقیقی روزہ کیا ہے؟ حقیقی روزہ جو ہے، جیسے پہلے میں نے ذکر کیا کہ جسمانی خواہشات کو دور کرنا، ان سے پرہیز کرنا، پرانی انسانیت جو ہے وہ اس کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ روزہ بدن کی قربانی ہے جس میں روزہ دار کھانا پینا چھوڑ کر اپنی جان کو دکھ دیتا ہے اور اپنی جان کو خداوند کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں خدا کے ساتھ چسپاں ہونے کی ضرورت ہے۔ خدا کے ساتھ دعا میں ہم بیٹھ جاتے ہیں، خدا کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، تو ہمارا دھیان اور ہماری جان خدا کی طرف متوجہ رہتی ہے۔ یوں اس قربانی سے کیا ہوتا ہے؟ جب ہم یہ قربانی دیتے ہیں، اپنے آپ کو جسمانی طور پر قربان کرتے ہیں، بھوک برداشت کرتے ہیں، پیاس برداشت کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کو مارتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا کیا ہے جب ہم روزہ رکھتے ہیں؟ تو سنیے غور سے۔ اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں، خدا کے نزدیک یعنی خدا کے بہت ہی قریب ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ اپنی جان کو دکھ دینا، احبار کی کتاب اس کا 16 باب جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں کیا کچھ ملتا ہے اس کے بارے میں۔ احبار 16 باب 29 آیت ہمیں کیا
سکھاتی ہے. بہت ساری باتیں ہیں روزہ کے بارے میں، لیکن ہم زیادہ گہرائی میں نہیں جائیں گے. یہاں پر احبار کی کتاب اس کا باب 16-29 آیت پر غور کیجیے. اور یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا. یعنی کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اپنی جان کو دکھ دیتے ہیں. یہاں پر لکھا دینا اس دن کوئی خواہ دیسی ہو یا پردیسی جو تمہارے بیچ بود و باش رکھتا ہو کسی طرح کا کام نہ کرے. یہ شریعت ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ کسی طرح کا کام نہ کرے. اور بہت ساری باتیں جو شریعت ہمیں بتاتے ہیں دکھ کے بارے میں کلام میں ہمیں ملتی ہیں. اگر آپ نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو احبار 23 باب اور اس کی 26 تا 31 آیت میں بھی ہمیں اس کے بارے میں ملتا ہے. اور زبور 35 اور اس کی 13 آیت کو ہم پڑھیں گے. زبور 35 اور اس کی 13 آیت ہمیں کیا بتاتی ہے، غور کیجیے. لیکن میں نے تو ان کی بیماری میں جب وہ بیمار تھے ٹاٹ اوڑا. یہ داؤد کی بات ہو رہی ہے جی. یہ زبور 35 جو ہے یہ داؤد کا زبور ہے اور یہ ایک مدد کے لیے ہے. یہ مدد کے لیے ایک التجا ہے. جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم خدا سے مدد مانگتے ہیں، خدا کے حضور التجا کرتے ہیں کہ خداوند تو مجھے روحانی طور پر ترقی دے. میں نے اس لیے روزہ رکھا ہے، خداوند میرے اس روزے کو تو قبول کر. میرے جو بھی معاملات ہیں خاص کر روحانی معاملات کو اپنے خداوند کے حضور رکھیں. جسمانی چیزیں تو خدا ہمیں دیتا ہے، لیکن روحانی طور پر اسے کہیں کہ خداوند مجھے ترقی دے. ٹاٹ اوڑے، بیمار ہو تو دعا کرے، روزہ رکھیں، خدا ہمیں شفا دیتا ہے. لکھا ہے لیکن میں نے ان کی بیماری میں جب وہ بیمار تھے ٹاٹ اوڑا اور روزے رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیا اور میری دعا میرے ہی سینہ میں واپس آئی. داؤد کیسی خوبصورت بات کر رہا ہے کہ میں نے روزہ رکھا اور ٹاٹ اوڑ کر، روزہ رکھ کر ٹاٹ اوڑ کر اپنے آپ کو دکھ دیا. اور میرے عزیزوں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو دکھ دیتے ہیں، کیونکہ جب ہم کچھ کھائیں گے نہیں، کچھ پئیں گے نہیں تو ہمیں دکھ ہی ملے گا. اور کیا ملے گا؟ دکھ ہی ملتا ہے. لیکن یہاں پر خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے. متی کی انجیل جب ہم دیکھتے ہیں اس کا 6 باب اور اس کی 16 آیت سے لے کر 18 آیت تک خداوند یسوع مسیح نے ایک سادہ سی تعلیم ہمیں دی کہ جب تو روزہ رکھے، کوئی وقت مقرر نہیں، کوئی دن نہیں. ہاں اس کے بارے میں ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ ہمیں روزہ کتنے گھنٹے کا، کتنے دنوں کا رکھنا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم دیکھیں گے. لیکن یہاں پر ہم دیکھیں گے یسوع مسیح نے کہا کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی شکل یعنی اپنا چہرہ فیس جو ہے نہ بناؤ، وہ اپنا اجر پا چکے. لیکن جب تو روزہ رکھے تو پوشیدگی میں روزہ رکھ، اپنے سر پر تیل ڈال، اپنا منہ دھو، فریش ہو
تاکہ تیرا باپ جو ہے پوشیدگی میں ہے وہ تجھے روزہ دار جانے، نہ کہ ہم دکھاوے کے لیے کہ جی میں نے روزہ رکھا ہے، میں تو یہ کام نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا۔ نو، ایسا روزہ نہیں ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے آپ کو چمکا دے، تیرا باپ جو ہے وہ تجھے جانے کہ تو روزہ دار ہے۔ اب میرے عزیزو، ہم چلتے ہیں اس طرف کہ ہمیں روزہ جو ہے کتنے گھنٹے کا، بعض سوالات اٹھتے ہیں کہ جی کیا ہم 24 گھنٹے کا ہی روزہ رکھ سکتے ہیں؟ بائبل مقدس اس کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ فینر چنگنگ ڈیک کی بائبل سٹڈی جو انہوں نے ریسرچ کی، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے 125 افراد کا۔ تو دیکھتے ہیں ہم بائبل میں کہ ہماری ٹائمنگ کیا ہے، روزے کے اوقات کار کیا ہیں، اور کس طرح ہم پورا اتر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، سب سے پہلی بات، روزے کی ٹائمنگ کیا ہے جو خداوند نے مقرر کی؟ خدا کا مقررہ وقت جو ہے شام سے شام، یعنی صبح شام سے شام تک، آپ بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ شام سے شام تک، دوسری شام تک روزہ رکھتے تھے۔ احبار کی کتاب اس کا 23 باب 26 تا 32 آیت میں ہمیں اس کا پروف ملتا ہے، شام سے شام تک۔ اب شام سے شام تک جب ہم رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ 24 گھنٹے ہو گئے۔ آج شام کو ہم نے رکھا روزہ اور اگلے دن دوسری شام تک چلے گئے۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل غالباً صبح سے شام، صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ دوسرا سیموئل اس کا پہلا باب اور اس کی 12 آیت میں ہمیں اس کا ثبوت جو ہے وہ ملتا ہے۔ پھر میرے عزیزو، 3 دن کا روزہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں، فاقہ کشی کر سکتے ہیں۔ اس کا بھی بائبل مقدس میں ہمیں ملتا ہے۔ آستر کی کتاب دیکھتے ہیں جب ہم، اس کا 4 باب اور اس کی 15 اور 16 آیت جو ہے وہ ہمیں اس کے بارے میں بتاتی ہے کہ ہم 3 دن کا روزہ جو ہے وہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ داؤد نے 7 دن تک کچھ نہ کھایا پیا اور اس نے 7 دن کا روزہ جو ہے وہ رکھا۔ اس کا پروف بھی ہمیں بائبل میں ملتا ہے۔ دوسرا سموئیل اور اس کا 12 باب جو ہے، اگر آپ پورا باب پڑھتے ہیں تو 7 دن تک داؤد نے نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سارا علم ہو جائے گا کہ اس نے کس لیے 7 دن تک کچھ نہ کھایا پیا۔ آگے چلتے ہیں۔ موسیٰ
خدا کا پیارا بندہ، خدا کا پسندیدہ، خدا کا چنا ہوا حلیم، ایسا روئے زمین پر کوئی شخص نہیں تھا جس طرح موسیٰ حلیم تھا۔ موسیٰ نے بھی 40 دن تک پہاڑ پر رہا اور کچھ نہ کھایا پیا۔ خروج کی کتاب اس کا 34واں باب اور اس کی 28 آیت میں ہمیں یہ ساری باتیں جو ہے وہ ملتی ہیں۔ استثنا 9 باب کی 9 آیت میں بھی اس کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ موسیٰ نے بھی 40 دن تک فاقہ کشی کی۔ ایک اور خدا کے بڑے پیارے نبی ہیں جنہوں نے، سب آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، بڑے زور کے ساتھ دعا کی اور آسمان بند ہو گیا، پھر دعا کی، آسمان کھل گیا اور بارش نازل ہوئی۔ یعنی ایلیا 40 دن تک، پہلا سلاطین 19 باب اور 8 آیت میں اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں خدا کا بیٹا یسوع المسیح 40 دن تک نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، 40 دن اور 40 رات۔ غور کیجئے گا، یہ متی 4 باب اور اس کی 2 آیت میں ہمیں ملتا ہے۔ 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی۔ میرے عزیزو، آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح اور کتنے دن ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یسوع مسیح نے جیسے ہم فرمایا کہ جب تم روزہ رکھو، ہمارے لیے یہ ضروری نہیں کہ جب یہ دن آتے ہیں، روزوں کے ایام آتے ہیں، ہم اس ٹائم ہی روزہ رکھیں۔ ہم جب بھی چاہیں اپنی جان کو دکھ دے سکتے ہیں تاکہ خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ جو ہے وہ قائم رہے اور ہم خدا کے ساتھ ایک ہو جائیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی روزہ رکھیں، اپنی جسمانی خواہشات کو ختم کریں، خدا کے حضور بیٹھ جائیں، دعا کریں، اور جب ہم روزہ رکھ کر دعا کرتے ہیں تو خدا کے ساتھ ہمارا ریلیشن جو ہے سے ایک ہو جاتا ہے۔ ہم ایک ہو جاتے ہیں اور خدا ہمیں جانتا ہے کہ میرا بچہ، میرا بیٹا، میری بیٹی کس مشکل میں ہے، اس نے اپنے جسم کو اذیت دی، روزہ رکھا تاکہ مجھے راضی کرے۔ اور ہم خدا کو کس طرح راضی کر سکتے ہیں جب ہم اپنے یہ کام جو ہے ہمارے برے کام چھوڑیں گے، خدا کے لائق بنیں گے، روزہ رکھیں گے، دعا کریں گے، تو خدا جو آسمان کے آسمانوں پر بھی ہے، جو بلندیوں پر ہے، تخت نشین ہے، وہ ہماری دعا کو سنتا اور ہمیں جواب دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، حاصل کلام یہی ہے کہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں
تو ہم خدا کے ساتھ ایک ہو جائیں، قربانی دیں۔ یہ ایک بہت بڑی قربانی ہے، یہ قربانی ہے کہ ہم اپنے جسم کو دکھ دیتے ہیں۔ تو کس کا دل کرتا ہے اپنے جسم کو دکھ دے؟ جب ہم اپنے جسم کو دکھ دیتے ہیں تو ہماری روح جو ہے وہ مستعد ہے، روح میں ہم بڑھتے جاتے ہیں۔ دیکھیں جسم کمزور ہے لیکن روح جو ہے وہ مستعد ہے، اور ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہماری روح جو ہے یہ تازہ ہوتی ہے، ہر دم تازہ رہتی ہے، اور ہم اور بڑھتے جاتے ہیں، اور خدا ہمیں جواب دینے کی قدرت رکھتا ہے جب ہم کسی مقصد کے لیے ایک ٹارگٹ رکھے اپنے سامنے کہ خداوند مجھے دعا کرنی نہیں آتی، میں روزہ رکھ رہا ہوں یا روزہ رکھ رہی ہوں، خداوند مجھے دعا کرنی سکھا، خداوند مجھے کلام نہیں پڑھنا آتا، روزہ رکھ کر آپ دعا کریں، خدا کے حضور ایک ہو جائیں، اور پھر دیکھیں کلام کے گہرے گہرے بھید خدا آپ پر عطا کرے گا۔ میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے بھی دعا کریں۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح چل رہے ہیں۔ روزہ رکھیں، دوسروں کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، جو بہن بھائی کمزور ہو، جو روحانی طور پر بھی کمزور ہو، اس کے لیے بھی کہ خداوند اسے تو مضبوط کر، اور خدا بھی سارے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، اور ایک دفعہ پھر شکر گزار ہیں فضل ٹی وی چینل کے لیے، خدا کے عظیم خادم عمران فضل صاحب کے، مہوش بیٹی کے، اور ان کی ساری ٹیم کے، کہ خدا ساری ٹیم کو بڑی برکت دے، اور آنے والے وقتوں میں اس ٹی وی چینل کو اور بھی بڑھائے، یسوع کے نام میں آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔